नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस पूरी सूरत हाल में गिरफ्तारियों की कहानी क्या है, पिछले 36 घंटे में क्या ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद पूरी सूरत हाल बदल कर रह गई। अब शरीफ ख़ानदान ने किस नौयत के फ़ैसले किए हैं, पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने इस पूरे मामले की किस तरीके से बाज़ाब्ता तस्दीक की और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन में शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक क्या अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जिसकी सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और एक वीडियो जिसे सोशल मीडिया ऐप्स पर यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा गया। इस वीडियो में किस नौयत के हैरत अंगेज़ मनाजिर हैं और इस वीडियो के 3 मरकज़ी किरदार कौन हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और ये ऐसे इंकशाफात हैं जो पहले मंजर आम पर नहीं लाए गए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात और इन हक़ाइक़ की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। तो मामला ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही वायरल है और इस वीडियो में कुछ अलग किस्म के मनाजिर देखने में आए हैं। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं और एक हिस्से में देखा ये जा सकता है कि तालिबान पंजशेर की कुछ सरकारी इमारतों पर अपना परचम लहरा रहे हैं। दूसरी जानिब इसी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है उसमें देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में मज़ाहमती इत्तेहाद के जो जंगजू हैं वो हथियार भी डाल रहे हैं और तालिबान के साथ मिल भी रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में तालिबान का दावा ये है कि पंजशेर में जो बाकी मानदा मज़ाहमती इत्तेहाद के जंगजू थे उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं और पंजशेर में जो आम लोग थे यानी आम शहरी उन्होंने भी अहमद मसूद के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है। और अहमद मसूद की जानिब से भी एक बहुत अहम स्टेटमेंट आया है जिसमें कुछ अहम एतराफ़ भी किया गया है और उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हाँ, तालिबान के साथ लड़ाई में मेरे कुछ रिश्तेदार मारे गए हैं। मेरे ख़ानदान के कई अफराद ऐसे थे जो अफ़गान तालिबान के साथ लड़ रहे थे लेकिन अब वो मारे गए हैं। और ये जो पूरी सूरत हाल है इसमें दावा अहमद मसूद का ये है कि अभी भी जो पंजशेर का एक सबसे अहम दिफाई इलाका है या जो मरकज़ है अभी तक वो दावा ये कर रहे हैं कि ये मरकज़ उनके पास है, ताहम आज़ाद ज़राए से उनके इस दावे की तस्दीक नहीं हुई। अब इस मामले में एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि पंजशेर के मामले में ईरान भी कूद पड़ा है और ईरान ने ये कहा है अफ़गान तालिबान से कि पंजशेर में ताकत का इस्तेमाल बंद किया जाए और वहाँ ताकत का जो अब तक इस्तेमाल किया गया है ये भी काबिल मज़म्मत है और मामलात इफ़ाम व तफ़हीम से और मुज़ाकरात से हल किए जाएँ। दूसरी जानिब एक बड़ी ख़बर ये भी है कि अमेरिका की जानिब से अब इस किस्म के इशारे आ रहे हैं कि अमेरिका दोबारा भी अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजें उतार सकता है। B-52 तैयारों के ज़रिए अफ़गानिस्तान में दोबारा बमबारी कर सकता है और इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे जिनको चिप बेस्ड ड्रोन हमले कहते थे या ड्रोन ऑपरेशन कहते थे वो ड्रोन ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकता है। और इस हवाले से जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया है और इसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर नहीं संभाल सकते और वहाँ के हालात से मजबूर होकर अमेरिका को दोबारा से अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान के अंदर उतारनी होंगी। ये एक बाकायदा स्टेटमेंट आया है। दूसरी जानिब
طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ایک بڑی وارننگ بھی دی ہے جو اس وقت افغانستان کے اندر صورتحال بن رہی ہے اس صورتحال کے تناظر میں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان کے پاس کچھ حساس معلومات ہیں، یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ افغان طالبان کا اپنا جو ایک انٹیلیجنس نظام ہے، ایک پورا انٹیلیجنس کا سسٹم ہے جو کہ انہوں نے مختلف صوبوں میں لانچ کیا تھا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ اب بھی کچھ عناصر بغاوت کے متعلق سوچ رہے ہوں گے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں، لیکن ہم بغاوت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہیں۔ اگر بغاوت کی کوئی بھی کوشش کی گئی اور ہمیں بغاوت کی کسی بھی صوبے سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی گروہ کی جانب سے اطلاع ملی تو ہم اس بغاوت کو بے رحمی سے کچل دیں گے، پھر ہمارا یہ جو عام معافی کا اعلان ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور ہم ہر وہ طریقہ اپنائیں گے بغاوت کو کچلنے کے لیے جس سے یہ انشور ہو کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ افغانستان کے اندر ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرے۔ اور انڈائریکٹلی یہ ایک پیغام تھا داعش کے لیے بھی، جس کے 1500 سے 2000 جنگجو اب بھی افغانستان میں موجود ہیں، اور ان کے متعلق بتایا یہ جاتا ہے کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد کابل کی جو 2 جیلیں توڑی گئی تھیں وہاں سے داعش کے کئی جنگجو فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ کئی جنگجو ایسے تھے جب وہ فرار ہو رہے تھے تو اس وقت وہ افغان طالبان کی فائرنگ سے مارے بھی گئے تھے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اب بھی داعش کے جو جنگجو ہیں ان میں یہ صلاحیت ضرور ہے کہ وہ افغان طالبان کے ٹھکانوں پر خودکش حملے بھی کر سکتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ کو بھی خودکش حملوں کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا جس میں 200 سے زائد افراد مارے گئے تھے، اس کی ذمہ داری بھی داعش نے ہی قبول کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک اور وارننگ بھی دی، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ افغان فوجی جنہیں امریکہ نے 20 سال تک ٹریننگ دی وہ خود نوکری پر واپس آ جائیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور انہیں ہر صورت واپس آ کر طالبان کا ساتھ دینا ہوگا۔ یعنی افغان طالبان کا جو ہم ایک نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں افغانستان میں حکومت کا، اس سیٹ اپ میں وہ شامل ہوں، ان کو تنخواہیں بھی دی جائیں گی اور ہر صورت ان کو اپنی نوکری پر واپس آنا ہوگا۔ دوسری جانب ایک اور اہم پیش رفت بھی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے سی پیک میں شامل ہونے کے لیے ایک درخواست کی گئی تھی۔ یہ درخواست پاکستان تک بھی پہنچائی گئی تھی اور چین تک بھی پہنچائی گئی تھی کہ افغان طالبان کا جو نیا ایک حکومتی سیٹ اپ بنے گا تو اس سیٹ اپ میں افغانستان کو بھی سی پیک میں شامل کیا جائے۔ اب اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ کابل میں جو چینی سفیر ہیں انہوں نے افغان طالبان کے جو رہنما ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن تھا، اس ڈیلیگیشن سے ملاقات کی ہے اور بہت تفصیلی بات ہوئی ہے اس ملاقات میں سی پیک کے حوالے سے، اور اس بات پر غور کیا گیا کہ افغانستان کو سی پیک میں کس طرح سے شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کا بہت چرچا ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ کابل، قندھار اور ہرات سے آئی ہے، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مختلف یونیورسٹیز کی ویڈیوز ہے، اور ان یونیورسٹیز میں دوبارہ سے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ یعنی افغان طالبان کے آنے کے بعد بھی یہ جو یونیورسٹیاں ہیں یہاں تعلیمی سلسلہ بحال ہو گیا ہے، تاہم بعض کلاسز ایسی ہیں جو کہ اس ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں طلبہ اور طالبات کے درمیان پردے کا انتظام کیا گیا ہے اور کچھ پردے وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شریف خاندان کے متعلق لندن سے کیا بڑی خبر آئی ہے اور پچھلے 48 گھنٹے کے دوران لندن میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی جو درخواست تھی اس کے رد ہونے کے بعد 3-4 اکٹھی میاں نواز شریف کے اوپر مشکلات آئیں، اور اب ایک تازہ ترین بھی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان کے لیے یہ ایک نئی ناقابل یقین مصیبت ہے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم کے آفس کے سامنے ایک نیا احتجاج ہوا
جس میں یہ کہا گیا کہ ایسے عناصر جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی، جنہوں نے پاکستان سے اربوں روپے لوٹے اور یہاں آ کر انہوں نے اپنی دولت کو پار کیا، ان کو پاکستان واپس بھیجا جائے اور پاکستان میں ان کو سیاسی پناہ نہ دی جائے۔ یعنی ایک طرف ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست رد ہو گئی، دوسرا برطانوی وزیراعظم کے آفس کے سامنے احتجاج ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو احتجاج ہے یہ صرف لندن تک محدود نہیں رہا، بلکہ برطانیہ کے جو مختلف شہر ہیں ان شہروں تک بھی یہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے یہ پھیل گیا۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک اور مصیبت جو میاں نواز شریف کے لیے بنی وہ یہ بنی کہ شایان علی نے جو برطانوی پارلیمنٹ ہے اس کے ویب پیج پر ایک پٹیشن فائل کر دی۔ اس پٹیشن کا لب لباب بھی یہ تھا کہ جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے پاکستان سے ان کو برطانوی سرزمین پر پناہ نہ دی جائے، اور اس پٹیشن نے اپنا جو 10,000 کا مائل سٹون تھا، یعنی 10,000 سگنیچرز کے بعد برطانوی حکومت نے اس کے اوپر جواب دینا تھا، وہ اپنا مائل سٹون اچیو بھی کر لیا اور 30,000 کے قریب سگنیچر اس پٹیشن پر ہو گئے ہیں۔ جبکہ جب 1,00,000 اس پٹیشن پر سگنیچرز ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہی جو پٹیشن ہے یہ پھر برطانوی پارلیمنٹ میں زیر بحث بھی آئے گی۔ یعنی ابھی فروری تک کا ٹائم ہے، اگلے سال فروری کے وسط تک، اور 70,000 سگنیچر اس کے اوپر اور کروانے ہیں شایان علی نے اور ان کی ٹیم نے، جس کے بعد یہ پٹیشن جو ہے یہ باقاعدہ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی آ جائے گی۔ اب اسی پوری صورتحال میں میاں نواز شریف کے ساتھ ایک نیا کام کیا ہوا ہے۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ پچھلے 3 دن میں میاں نواز شریف نے بڑی ایگریسو ملاقاتیں کی ہیں جو ان کی اپنی قانونی ٹیم تھی لندن میں، جس کو حسین نواز نے ہائر کیا تھا، اور ایک تو سیاسی پناہ کی درخواست بھی تیار کر لی گئی۔ پہلے میاں نواز شریف ریلکٹنٹ تھے، لیکن بعد میں ایک سیاسی پناہ کی درخواست تیار کی گئی ان کی جو قانونی ٹیم ہے اس کی سجیشن پر، اور وہ اس لیے تھی کہ اگر آپ کی اپیل ہوم آفس کے بعد عدالت سے بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس سیاسی پناہ کا آپشن ہونا چاہیے، اور یہ امیڈیٹلی آپ اس درخواست کو دائر کریں گے، جس کے اوپر میاں نواز شریف نے گو ہیڈ بھی دیا اور اس کے اوپر سگنیچر بھی کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست اب تازہ ترین خبر کے مطابق یہ تیار کی گئی ہے کہ اگر ان کی ہوم آفس سے اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے اور عدالت سے بھی ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر ایک اور درخواست دائر کی جائے گی عدالت میں کہ برطانوی حکومت سے کہا جائے کہ پاکستان کے حوالے میاں نواز شریف کو کسی صورت نہ کیا جائے، برطانیہ سے بے شک بے دخل کر دیا جائے، اور برطانیہ سے میاں نواز شریف کو کسی اور ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ ایک الگ سے ایک قانونی پٹیشن جو ہے وہ بھی تیار کی گئی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں میاں نواز شریف پر ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی ہے، ایک ایسے وقت میں جب وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ میڈیا کے سوالوں کے جوابات بھی نہ دیں اور کسی بھی طرح سے یہ جو ان کی ویزے میں توسیع کی درخواست رد ہوئی اس کے اوپر بھی کوئی بات نہ کریں۔ تو یہ جو نیا ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے میاں نواز شریف کے لیے، شریف فیملی کے لیے اور حسین نواز کے لیے، اس میں بتایا یہ گیا ہے اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ شریف خاندان پر لندن میں بھی ٹیکس چوری کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حسین نواز، حسن نواز کے جو معاملات ہیں اور شریف خاندان کے جو معاملات ہیں برطانیہ کے اندر، جو کاروباری معاملات ہیں، اس حوالے سے ٹیکس چوری کی تحقیقات شریف خاندان کے خلاف شروع کر دی گئی ہیں، اور اس دعوے میں یہ کہا گیا ہے کہ شریف خاندان برطانیہ میں صرف 20% ٹیکس ادا کر رہا تھا اور اس نے کوئی 25% تک ٹیکس چوری کیا ہے برطانیہ کے اندر، اور ٹیکس چوری کی اس رقم کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا گیا ہے 6 ملین پاؤنڈ، یعنی 60 لاکھ پاؤنڈ۔ اور اس حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ متعلقہ جو برطانوی ادارے ہیں ان کے ہاتھ بھی لگ چکے ہیں، اور باضابطہ طور پر اس ٹیکس چوری کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ میں ٹیکس چوری ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو پورا دعویٰ ہے یہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے، اور اس دعوے کے اوپر بہت دلچسپ اور بہت پراسرار بات یہ ہے کہ شریف فیملی کا ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا،
انہوں نے اس دعوے کو جھٹلایا نہیں، انہوں نے اس دعوے کے اوپر کوئی وضاحت نہیں دی کہ یہ ٹیکس چوری کے معاملات پر ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ حالانکہ جتنا بڑا یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اگر یہ دعویٰ غلط ہے پھر تو شہباز گل کے اوپر شریف فیملی برطانیہ میں مقدمہ بھی دائر کر سکتی ہے، لیکن اب تک مکمل سناٹا ہے، مکمل خاموشی ہے، جس سے ایپرنٹلی لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ شہباز گل کا کہنا یہ ہے کہ واردات پرانی، طریقہ نیا، ٹیکس چوری کے لیے ہل میٹل سے ہونے والی جو آمدنی ہے اس کو چھپایا گیا، پاکستان سے نوکروں کے نام پر پیسہ منی لانڈرنگ کر کے سعودی عرب لے جایا گیا، اور پھر سعودی عرب سے جو لندن پیسہ لے جایا گیا وہ آمدن کی مد میں نہیں بلکہ اخراجات کی مد میں منگوایا گیا تاکہ ٹیکسز سے بچا جا سکے۔ یعنی سعودی عرب سے جو پیسے منگوائے گئے ان کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ ہماری آمدن نہیں ہے بلکہ ہمارے اخراجات ہیں تاکہ ٹیکس سے بچا جا سکے۔ اور اس کے بعد شہباز گل کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس سکینڈل ہے اس میں شریف خاندان کے ارکان کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کا اشارہ تھا کہ حسین نواز اور حسن نواز کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور تحقیقات کا معاملہ اگر آگے بڑھا تو یہ تحقیقات میاں نواز شریف تک بھی جا سکتی ہیں، کیونکہ برطانیہ میں جو ٹیکس قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں اور ٹیکس چوری کو برطانیہ میں ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔